बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चंद अहम तरीन और बड़ी खबरें, हौसला अफजा चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि बड़े चैलेंज हैं, लेकिन इन चैलेंजेस से निमटा जा सकता है। दीवार के आखिरी सिरे पर रोशनी है, कैसे और क्यों, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मौजूदा सियासी बहरान में अहम तरीन किरदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसलिए हो चुका है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने का फैसला पंजाब की सूबाई असम्बली के हवाले से जो उन्होंने पोलिंग डे दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में सामने आया था। और अब जब इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी और गैर कानूनी कदम उठाया है, ऐसी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार एक मर्तबा फिर अहम है। आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखें कि इमरान खान एक मशहूर टेस्ट प्लेयर रहे हैं और 80 और 90 की दहाई में, बल्कि 90 में तो कम क्रिकेट खेले, वो 70 और 80 की दहाई में वनडे कई मैचेस भी उन्होंने इस तरह से टेस्ट की अप्रोच के साथ खेले कि अपने मुखालफीन को चारों शाने चित कर दिया। T20 के दौर के वो खिलाड़ी नहीं हैं कि हर बाल के ऊपर छक्का, बल्कि सिंगल डबल करके अपनी इनिंग्स को सॉलिड करके और मैच को ख़त्म करने के वो आदी हैं, मैच जीतने के। चाहे आप उनकी 92 की इनिंग्स सामने रख लें, जो कि 92 के वर्ल्ड कप में फाइनल के अंदर खेली गई। बड़ी तनकीद उसके ऊपर हुई जब इमरान खान और जावेद मियांदाद सिंगल डबल कर रहे थे, लेकिन फिर आपने देखा कि कैसे उन्होंने बेस बनाई और आने वाले खिलाड़ियों ने उसी बेस के ऊपर इनिंग्स खेली और पाकिस्तान वो 250 का टोटल करने में कामयाब रहा। तमहीद बांधने का कुछ मतलब है, नाराज आपने नहीं होना। तमहीद बांधने से मुराद यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर आज इस बात का फैसला किया अपने तवील इजलास के बाद कि वो इंतखाबात मुलतवी करने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रहे हैं। इसकी तफसीलात आपको देंगे कि क्या और क्यों, किस तरह से ये फैसला किया गया, क्या हो सकता है इस फैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट से। फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मौजूदा PDM की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उनकी जानिब से जो इनके वज़ीर कानून हैं तारड़ साहब, उनकी जानिब से जो है वो ऑफ़र की गई, कहा गया कि इमरान खान अगर ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसके पीछे क्या राज है, कौन से कार्ड इनके पास हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौन से, आज़म नज़ीर तारड़ ने किसके कहने के ऊपर ये ऑफ़र की, और फिर PDM के लिए कैसे इलेक्शन इस वक्त मौत है। बड़े घर से मजम्मत आ गई। बड़ा घर जिसकी मजम्मत इससे पहले पाकिस्तान के बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी बड़े जोश व खरोश से बयान किया करते थे। यहाँ बड़े घर से मुराद सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन, उसकी जानिब से मजम्मती बयान सामने आया। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और बात इस वक्त फंसी कहाँ पे हुई है ग्रैंड नेशनल डायलॉग की आड़ लेकर, क्या ये GHQ के कहने के ऊपर ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की जा रही है, इसकी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले वो 4 मुतालबात आप जहन में लाएं जो इसी प्लेटफॉर्म पर इससे पहले हम आपको बता चुके कि इमरान खान से हैंडलर्स और माफिया बार बार 4 मुतालबात इमरान खान के सामने रख रहे थे, जिनमें से एक मुतालबा ये था कि नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सियासत में वापसी के हवाले से राह हमवार की जाए, चाहे वो राह पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर से हमवार हो या फिर अदलिया के किसी फैसले के नतीजे में। अब इमरान खान उसके ऊपर एक बात कर चुके कि इमरान खान ने कहा कि वो कौमी असम्बली के अंदर वापस आने के लिए तैयार नहीं। आप कोई इस किस्म का मामला करते हैं तो हम इस हवाले से क्या राय दे सकते हैं। मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट से उनको सज़ा हुई। और हाँ, ये अपने वो इमरान खान अपने इस मौक़िफ़ से कतन पीछे हटने को तैयार नहीं कि नवाज शरीफ एक मुजरिम हैं, उन्हें सज़ा हुई करप्शन के केस के अंदर और सज़ा के नतीजे में उनकी नाअहली हुई। दूसरा बड़ा मुतालबा कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करना बंद कर दें। कौन सी तनकीद? ख़ास तौर पर यह बात कि रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने सहूलत कारी की उस वक्त की अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत की, जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से लोटों की मदद से घर भेजा गया। तीसरा मामला अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर तहकीकात की जो आप बात कर रहे हैं, उस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। और चौथा, खुद पर होने वाले कातलाना हमले के हवाले से भी इमरान खान ने चंद बातें बड़ी वाज़ेह कर दी। उन्होंने कहा कि जहाँ तक तो उनकी ज़ात को नुकसान पहुँचाए जाने का मामला था, उनके साथ आज़म गिल के, शहबाज गिल के साथ, आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ
وہ ان تمام تر معاملات کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ذاتی بدلے لینے کے وہ قائل نہیں۔ اس سے پہلے وہ نیلسن منڈیلا کی مثال بھی جو ہے وہ دے چکے ہیں، لیکن عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ میرے ملک کو، آئین کو، قانون کو اور جمہوریت کو جس قسم کا نقصان پہنچایا گیا اس مطالبے سے کہ میں جب تک ان کے خلاف کوئی آئینی اور قانونی کارروائی نہیں ہو جاتی وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور عمران خان نے ایف آئی آر کا بھی ذکر کیا بار بار کہ ان کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے اوپر ایف آئی آر جب درج کی جا رہی تھی تو نہیں کی جا رہی تھی تو بعد میں عمران خان نے کہا کہ یہ تو میرے اوپر قاتلانہ حملہ تھا، میں معاف کرنے کے لیے سب کو تیار ہوں، لیکن دیگر جو معاملات ہیں جو کہ پاکستانی قوم اور ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی اس سے میں بھلا کیسے پیچھے جو ہے وہ ہٹ سکتا ہوں۔ اب اس معاملے کے اوپر بات پھنسی ہوئی تھی ہینڈلرز اور مافیا کی، یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف اگر وطن واپس آئیں گے، الیکشن کے اندر حصہ لیں گے عمران خان کے مقابلے میں، تو پی ڈی ایم کی پوزیشن شاید تھوڑی سی بہتر ہو جائے۔ اس وقت پی ڈی ایم کو الیکشن کے اندر موت کیوں نظر آ رہی ہے؟ آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، مریم نواز اور باقی لوگوں کے کیا نام لوں، ایک نشست بھی ان کے پاس نہیں، یہ عمران خان کے مقابلے میں مکمل طور پر چلے ہوئے کارتوس ثابت ہوئے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے عوام کی فلاح کا، پاکستان کی معیشت کو اس گرداب سے نکالنے کا، پاکستان کو آگے بڑھانے کا، اور اس لیے اب پی ڈی ایم کی یہ خواہش ہے، خاص طور پہ نواز لیگ کی یہ خواہش ہے کہ شاید مافیا ہینڈلز کی بھی خواہش ہے کہ شاید نواز شریف کی وطن واپسی کے ساتھ ہی ان کی جو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اس کو تھوڑا وہ سہارا ملے، جو کہ کم از کم میری ذاتی رائے میں ایسا کسی قسم کا کوئی امکان نہیں۔ اور عمران خان نے صاف اور واضح بات کی کہ وہ معاملہ تو عدالتوں کے اندر تھا، اگر عدالت بھی یہ بات کر چکی کہ اگر نااہلی ایک مدت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو قانون پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ اگر 2/3 کے ساتھ یہ قانون تبدیل کر دیتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر 2/3 اکثریت اس وقت موجود نہیں ہے۔ 2/3 اکثریت کل تعداد کی چاہیے ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 150 کے قریب لوگ پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے، سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کو ملا کر وہاں پر 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ ہے جناب ان کے لیے مسئلہ، اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن اسی پلیٹ فارم پر میں پہلے بھی بات کر چکا کہ تھوڑا سا پچکار کر، تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ، کنفنٹریشن کیے بغیر اس سیٹ اپ کو کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے۔ 30 اپریل کے جو پنجاب اور کے پی کے انتخابات 28 مئی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، مذاکرات کی میز کے اوپر چاہے کچھ گیو اینڈ ٹیکس ہو ان کے ذریعے، کیونکہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد ہی عمران خان آئین اور قانون کے تحت وہ تمام تر اپنی جو چیزیں ہیں وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس پہ پہلے فیز کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے اور انتخابات ملتوی کرانے کا جو فیصلہ ہے اسے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فواد چودھری تھے، اسد عمر تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اعجاز چودھری تھے، پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ واضح آئین اور سپریم کورٹ کے احکامات کے ساتھ ایک متصادم ہونے کا معاملہ ہے جو اس وقت الیکشن کمیشن کا موقف ہے۔ آئین میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں کہ الیکشن کمیشن خود کسی قسم کی تاریخ کا تعین کر سکے۔ پتہ نہیں اب انہوں نے کون سی ایسی آئینی شک دیکھی کہ جس کی وجہ سے وہ انتخابات کو اتنا آگے جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ 90 روز میں نہ صرف ان کا یہ کہنا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کی ضرورت نہیں، یہ کس جگہ سے انہوں نے یہ آئین کا کہاں سے یہ انہوں نے شک لی؟ اسد عمر نے کہا کہ کتنا حسین اتفاق ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب تھوڑی دیر پہلے، چند گھنٹے پہلے خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے رانا ثناء اللہ کی جانب سے پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر کہ ہم جناب ہم ایک دن جو ہے وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے۔ اب قومی کی تاریخ اکتوبر بن گئی ہے تو صوبائی کی تاریخ بھی یہ 8 اکتوبر تک لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب اجلاس ہوا ہے آج پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کی زیر صدارت، اس کے جو فیصلے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا فیصلہ جناب کہ قانونی طور پر اسے چیلنج کیا جائے گا، کل سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کر دی جائے گی، یعنی جمعہ کے روز۔ آج 23 مارچ چھٹی کا دن تھا، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ رات کو اگر عدالتیں کھل سکتی ہیں تو دن کو چھٹی کے وقت بھی کھل سکتی ہیں، لیکن اب انتظار کر رہے تھے عمران خان کی جو پالیسی کے پہلے دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا جو موقف ہے کوئی سامنے آتا ہے، یا وہ تمام مشہور ججز جن کو آئین کی اس وقت کی عمران خان کے دور کی مبینہ پامالی کے نتیجے میں نیند نہیں آتی تھی، ان کے متعلق بھی میمز گردش کر رہی ہیں کہ اب وہ کس طرح سے سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال عمران خان نے پورا موقع دیا اور اب پھر اس بات کا فیصلہ کیا گیا جناب کہ کل یعنی جمعہ 24 مارچ کو اس حوالے سے پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی، اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دینے کے حوالے سے استدعا کی جائے گی،
اور تمام تر جتنی بھی پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے متعلق بھی اسد عمر نے کہا کہ آئین اور قانون کو توڑا جائے جب آپ کے سامنے اس طرح سے، تو آپ کو اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ کسی سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کے آئین اور قانون کا معاملہ ہے۔ اور گورنر کے پی نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ گورنر کے پی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ شاید وہ پہلے سیاستدان بن جائیں جن پر آرٹیکل 6 لگے اور انہیں سزا ہو، کیونکہ واضح طور پر انہوں نے آئین اور سپریم کورٹ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے خلاف ہم مقدمات دائر کر چکے ہیں۔ امید ہے سپریم کورٹ کے پی کے جو گورنر ہیں ان کا معاملہ بھی دیکھے گی۔ پھر انہوں نے جناب جلسے کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا جناب کہ ہمارا جو جلسہ ہے تاریخی ہوگا اور سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا، آئین کے ساتھ کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ججز نے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں بغیر کسی خوف اور ڈر کے، اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے سینیٹر پیر کے روز ہونے والے جوائنٹ سیشن میں بھرپور شرکت کریں گے، پارٹی کا بھرپور موقف پیش کریں گے۔ پارٹی کے امیدواروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں پنجاب کے اندر کہ وہ اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ جاری رکھیں۔ یہ اہم ترین معاملہ تھا، یعنی امید ہے انہیں کہ 30 اپریل کو انتخابات ہوں گے، یہی ہماری بھی خبر ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی الیکشن کمپین کو نہیں روکنا، اپنا کام ہم نے جاری رکھنا ہے۔ عدلیہ سے ہمیں پوری امید ہے کہ آئین کے اس انحراف کو وہ نہیں ہونے دے گی، اور جس تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے اس پر الیکشن ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ امیدوار ہیں وہ اپنی کمپین جاری رکھیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ 23 مارچ کو آئین پاکستان کو توڑ کر ہمیں جو تحفہ دیا گیا ہم اس کے خلاف پٹیشن دائر کر رہے ہیں۔ ملک کی 26 بار ایسوسیشن نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ 26 بار ایسوسیشن نے ملک کی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ وکلا کی جو بھی تحریک چلے گی پی ٹی آئی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے واضح اکثریت سے حکم دیا، لیکن وزیر قانون اور اٹارنی جنرل اس فیصلے کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد کوئی نظر ثانی کی اپیل بھی فائل نہیں کی اگر آپ کو اس کے اوپر اعتراض تھا۔ اور کل ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ جوائنٹ سیشن میں ہمارے خلاف قرارداد لے کر آئیں گے، لیکن ایجنڈے میں تو ہم نہیں، ایجنڈے میں تو سپریم کورٹ تھی، اور انہوں نے سپریم کورٹ پر حملے کے لیے پارلیمان کا جو مشترکہ اجلاس تھا وہ بلایا۔ اس سے پہلے بھی یہ ماضی کے اندر سپریم کورٹ پر حملہ کر چکے ہیں، اب ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ حکومت انتخابات نہیں کرانا چاہتی، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی دوران پھر جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر اسی دوران بیان سامنے آیا وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کل کا نوٹیفیکیشن میری رائے میں بہترین فیصلہ ہے۔ یعنی بہترین فیصلہ انہوں نے کہا، یہ نہیں بتایا جناب فیصلے بہترین یا بدترین، فیصلے اچھے یا برے، فیصلے صحیح یا غلط نہیں ہوا کرتے۔ سپریم کورٹ کے عدلیہ کے فیصلے قانونی ہوتے ہیں یا پھر غیر قانونی ہوتے ہیں، آئینی ہوتے ہیں یا پھر غیر آئینی ہوتے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کا بھی ایسا ہی فیصلہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، آئینی ہے یا غیر قانونی ہے، اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، بہترین کیا ہوتا ہے۔ تو جناب فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا غیر آئینی ہے۔ آگے چل کر انہوں نے کہا کہ عمران خان گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جناب کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے اکٹھے انتخابات میں صرف ایک اضافی بیلٹ درکار ہوتا ہے، کیا یہ بھلے والی بات نہیں کہ انتخابات ایک ساتھ ہوں؟ اب یہ بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ شاید یہ بات بعض لوگوں کو بہت اچھی لگ رہی ہو کہ 97 کے بعد ہمیشہ سے انتخابات اکٹھے ہوئے، خرچہ بھی کم ہوتا ہے، باقی دیگر معاملات میں یہ وہ۔ دیکھیے سوال یہ ہے کہ آئین کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہیں، یا تو آئین کے اندر سے یہ شک ختم کر دی جائے، اور آئین کے اندر جب یہ بات موجود ہے تو وہیں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اسمبلی وقت سے پہلے ٹوٹے گی اس کے انتخابات ہونے ہیں جناب اگلے 90 دنوں کے اندر، اور اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو پھر جناب انتخابات ہونے ہیں اگلے 60 دنوں کے اندر۔ اب بات آئین اور قانون کی کرنی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، تو عمران خان تو آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی روشنی میں اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دی گئیں، توڑ دی ہم نے آئینی قانونی، کوئی چیلنج نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ واپس نہیں کیا، تمام لوگوں نے اس فیصلے کو درست تسلیم کیا، تو اب اگلی بات ہے یا تو آپ اس کو چیلنج کرتے، سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جاتا نہیں جناب غلط توڑی گئی ہیں، نگران سیٹ اپ نہ بنتا، اب نگران سیٹ اپ بن گیا جو کہ آیا ہی الیکشن کے لیے ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، ڈیلے کرنے کے بعد بھی الیکشن کمیشن سے تاریخ آ گئی، پولنگ ڈے، امیدواروں کے کاغذات جمع ہو گئے، انتخابی مہم چلنی ہے۔ اب اس موقع کے اوپر کیونکہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ الیکشن ہار جائیں گے، اور ایسے موقع پہ آپ یہ الیکشن ڈیلے کر دیتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں جناب ہم گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا مطلب کیا ہے؟ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا مقصد ایک بار پھر وہی کہ عمران خان کو بلیک میل کرنا، جو میں نے مطالبات شروع میں آپ کے سامنے رکھے، اس کی کچھ ریزن تھی کہ ان ایک دو مطالبات کے اوپر عمران خان کو منانے کی کوشش کرنا، اور پھر یہ آفر کرنا کہ چلیں جناب
اپریل سے تھوڑا آگے ہو جائیں، ہم اکتوبر سے ذرا پیچھے آ جاتے ہیں، معاملہ کے درمیان میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جون جولائی کے اندر، اگست کے اندر انتخابات 2-3 ماہ پہلے کرا دیتے ہیں، لیکن آپ 1 2 3 یہ جو باتیں ہیں یہ مانیں تو اس کے بعد پھر اس کا راستہ نکل سکتا ہے۔ اب یہ ہے ساری بلیک میلنگ، لیکن قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج نہیں ہونا چاہیے یا انگیج نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشورہ ہے کہ آپ عدالتی آئینی قانونی جنگ بھی لڑیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر اس طرح سے مشکل ہو جاتا ہے کنفرنٹیشن کرنا، لوگوں کے معاملات باقی ساری چیزیں ذرا مختلف ہوا کرتی ہیں۔ دونوں طرف میرا خیال ہے اس وقت اس رمضان کے مہینے میں ذرا خیال کیا جائے گا۔ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر اس قسم کی خبریں، کوئی ایک ٹویٹ آنا کہ جناب 3 گھنٹے میں آپریشن ہو رہا ہے، پھر لوگوں کا وہاں پہ بھاگ کے چلے جانا، پھر وہاں سے جناب اس قسم کی خبریں، اس قسم کی فوٹیج کے پولیس پہنچ رہی ہے، پھر کارکنان پہنچ رہے ہیں، پھر اس قسم کے تمام تر معاملات کے دیکھنا پڑے گا میرا خیال ہے دونوں اطراف پہ۔ اور اس کے بعد عمران خان آئینی قانونی عدالتی جنگ لڑتے ہوئے ایک مذاکرات کی ونڈو بھی ضرور کھولیں، ان کو مذاکرات کے اندر بھی ضرور انگیج کریں، اور اپنے اس موقف سے قطعاً پیچھے نہ ہٹیں کہ 90 دنوں کے اندر 30 اپریل کو انتخابات ہونا ہے، کیونکہ وہ پلی لے رہے ہیں جناب کہ 30 اپریل کی جو تاریخ ہے وہ تو 14 اپریل سے آگے کی ہے، 90 دن تو 14 اپریل کو پورے ہو رہے تھے، تو یہ تو سپریم کورٹ نے خود گنجائش نکال دی کہ 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو کہا تھا 90 دنوں کے اندر کرائیں، الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ ہمیں چاہیے 54 دن کا شیڈول، جس پر سپریم کورٹ نے انہیں یہ کہا کہ تھوڑی سی گنجائش نکال لیں، اور لیکن آپ اپریل کے مہینے کے اندر ہی کرائیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے گنجائش نکال کے 30 اپریل کی تاریخ جو ہے وہ سامنے رکھی۔ اب اس موقع کے اوپر اگر نون لیگ کی جانب سے اس پر کوئی اعتراض یا کوئی ایسا بات نہیں کی گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صاف اور واضح طور پر اس کے اندر ان کی بدنیتی شامل ہے، اور اسی بدنیتی کو آگے لے کر وہ چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ انہی قسم کی لوگوں کے ساتھ آپ نے سیاست کرنی ہے اسی ملک کے اندر بھی، اس لیے ونڈو کھولیں، عدالتی معاملات کے اوپر بھی جدوجہد جاری رکھیں، اپنے بیان کے اوپر بھی قائم رہیں، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ڈائلاگ کے نتیجے میں یا عدالتی فورم کے نتیجے میں بہلا پھسلا کر کسی نہ کسی طرح سے معاملات کو الیکشن کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں۔ انشاءاللہ تعالی جب الیکشن ہوں گے تو آئین قانون اور جمہوریت کی فتح ہوگی، اور عمران خان ایک بار پھر پاکستان کے آئینی اور قانونی وزیر اعظم ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔